बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद में सारा दिन एक अहम तरीन इंतखाबी सर्वे और कप्तान इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत की धूमें रहीं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको इस सर्वे के ना सिर्फ एक्सक्लूसिव नताइज बताने जा रहे हैं, बल्कि इस सर्वे के पीछे था कौन, किसने ये करवाया, क्या बैकग्राउंड था और उसके बाद क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि आपको याद है कि 3 दिन पहले हम इसी सर्वे के हवाले से अहम तरीन खबर आपके सामने रख चुके हैं और आज अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने आपको यही कहा था कि सर्वे आया है, लेकिन हमें क्योंकि इत्मीनान था कि हमारे व्यूअर्स इस हवाले से जो हमें फॉलो कर रहे हैं, लोग जो देख रहे हैं, वो इस हवाले से पहले ही आगाह है। 3 दिन पहले मैंने इसके कुछ दिलचस्प अदाद शुमार आपके सामने रखे थे। आज इस पर मजीद तफसीलात के साथ बात होगी, क्योंकि आज इसका शोर रहा कई यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, बड़े यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपने इसके ऊपर गुफ्तगू सुनी होगी। हमारा क्योंकि निस्बतन छोटा यूट्यूब चैनल है, लेकिन आपकी मोहब्बत है, आपने इसे बड़ा बनाया। हम एक मजदूर साफ़ी हैं और कोशिश करते हैं कि खबर जो ही हम तक पहुँचे आप तक पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खबर हमने पहले आपके सामने रखी थी, लेकिन अब इस इंतखाबी सर्वे के नताइज के पीछे क्या है, इन नताइज के बाद होने क्या वाला है, हुआ क्या इसके बाद फ़ौरन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, और इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हमायती ग्रुप की जानिब से कराए जाने वाले इस सर्वे के बाद उस हमायती ग्रुप के अंदर चल क्या रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने पैगाम क्या भेजा है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का रद्द अमल क्या है, अडयाला जेल में क्या हो रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सिनेरियो क्या है, वो इन इंतखाबी नताइज के साथ जोड़ के आपके सामने रखेंगे। चारों सूबों की तफसील आपके सामने रखेंगे। कौमी असम्बली के साथ साथ चारों सूबाई असम्बलियों में आखिरकार सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ कैसे खड़ी है, सिर्फ परसेंटेज नहीं बल्कि नशिस्तों की तादाद के लिहाज से भी बात जो है वो आपके सामने रखेंगे। पहले हम आपको ये बताएं, क्योंकि 3-4 इसके डिफरेंट एंगल्स हैं। डेफिनेटली एक तरफ इमरान खान है, पाकिस्तानी अवाम है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का सियासी माफिया, तकरीबन 1.5 दर्जन रवायती सियासी जमातों पर मुश्तमिल। साथ है उनके पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया और उस माफिया के साथ जुड़े हुए हैंडलर्स और सहूलतकार जो कि इमरान खान से खौफजदा हैं कि इमरान खान के दोबारा इक़्तिदार में आने की सूरत में उनकी तमाम तर हर किस्म की जो दुकानदारी है वो बंद हो जाएगी। और आज एक वीडियो की बात भी की जा रही है आर्मी चीफ की, और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ का एक अहम तरीन मामले के ऊपर मुवक्कफ़, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बिलवास्ता तौर पर जुड़ा है, वो भी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं जनाब 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है, अलकादर केस, उसके ऊपर इमरान खान ने जो बात की आज, एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इमरान खान के उस एक जुमले ने सारे केस को उड़ा कर रख दिया। जब इमरान खान ने कहा कि ये मेरे ऊपर किस किस्म का करप्शन का इल्ज़ाम है कि एक आलमी सतह की यूनिवर्सिटी बनाई जहां पर इस्लामी अलूम के हवाले से जदीद तरीन जो तालीम है वो तलबा हासिल कर रहे हैं, और मुझे किसी किस्म का कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ज़ाती कोई पैसों के लिहाज से, कोई फाइनेंशियल, और मेरे ऊपर, और अगर ये मान भी लिया जाए सब कुछ, तो क्या मेरे ऊपर किस किस्म के जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं वो क्या हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस इसको कहा जा रहा है, और किसी एक जगह रुक नहीं रहे पाकिस्तान के खुफिया हाथ। कभी ये मामला, कभी साइफर का मामला, कभी 9 मई का मामला, कभी तोशा खाना का मामला, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत इनसे काबू नहीं हो रही। और ये जो सर्वे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, देखिएगा ज़रा इसके अंदर चारों सूबों में होने क्या जा रहा है, नवाज शरीफ कहाँ खड़े हैं। खैर, नैब ने जेल में इमरान खान से दोबारा तफ्तीश की, मामला जुड़ा है इस सर्वे के साथ, इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। और जनाब तफ्तीश ये तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। इससे पहले 15 नवंबर को उन्होंने तफ्तीश का आगाज़ किया था, और फिर जनाब एहतसाब अदालत ने इस तफ्तीश की इजाज़त दी है। पहले भी ये तफ्तीश जो है वो हो चुकी है। दूसरा मामला, अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर देगी। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक रखा था, लेकिन इसके बावजूद जज अबुल असनाद जुल्करनैन वहां पहुंच गए। मुख्तसर समाअत उन्होंने जो है वो की। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक, बेटी मेहरबानो और अहलिया महरीन कुरैशी मौजूद थे, और जनाब इसी तरह चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर उमैर न्याजी अदालत में पेश हुए, जबकि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, बहनें अलीमा खान, नौरीन खानम और उज़मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थीं।
اور پھر بغیر کسی کارروائی کے سماعت 21 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ اور پھر پروزیکیوٹر نے کہا ذوالفقار عباسی صاحب نے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں سائفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے اور سرکاری پروزیکیوشن کی جانب سے کوئی گواہ پیش نہیں کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے ٹرائل پر حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع کر دی تھی۔ اسی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ میں 22 نومبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے، یعنی 20، 21، 22۔ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے 18 نومبر ہفتے کا دن ہوگا، اس کے بعد پھر اتوار ہے 19 نومبر کا دن، اور پھر 20، 21، 22 انتہائی اہم ترین ہے جناب۔ یہ 3 دن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، سائفر یہ جو خصوصی عدالت ہے اس کے اندر، اور سپریم کورٹ کے اندر، یعنی تینوں سطح پر عدالتوں کے سامنے ایک ہی معاملہ ہے، اور معاملہ آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام یعنی عمران خان کی رہائی کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اور اسی موقع پہ اس سروے کا سامنے آنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے، بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر جناب سینٹ اجلاس کے اندر کیا ہوتا ہے، فوجی عدالتوں کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی جاتی ہے، اس طرح سے کہ سب اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، سخت نعرے بازی ہوتی ہے، اور مخالف ارکان جو ہے وہ وقفہ سوالات چلنے نہیں دیتے منظوری کے، اور قرارداد پر بات کرنے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ سینیٹر سعدیہ عباسی کہتی ہیں کہ ایوان نہیں چلنے دیں گے، اور زرکا سہروردی اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جانب سے بھی بات کرنے پر اصرار کیا جاتا ہے، اور صادق سنجرانی صاحب ان کی بات نہیں مانتے، احتجاج جاری رہتا ہے، پھر اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے، اور کثرت رائے سے یہ قرارداد بظاہر منظور کر لی جاتی ہے۔ لیکن منظوری جب اس وقت ہوتی ہے جب صرف 12 ارکان حاضر ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ 92 ارکان اجلاس سے غائب ہوتے ہیں، 92 ارکان اجلاس میں موجود نہیں ہوتے، اور 12 ارکان یہ قرارداد منظور کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کثرت رائے سے۔ اور فوجی عدالتوں کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ ریویو پٹیشن بھی آ گئی ہے سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف، کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ممکن نہیں رہا، تو کسی طریقے سے معاملات کو فوجی عدالتوں کی جانب جو ہے وہ لے جایا جائے۔ اچھا، پھر مولانا فضل الرحمان، ان کا ایک ماضی رہا ہے ہمیشہ سے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے دور حکومت میں موصوف دھرنا لے کر پہنچے تھے اسلام آباد، اور وہاں جس طرح سے انہوں نے اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی تھیں، ابھی وہ عوام، پاکستانی عوام بھولے نہیں، چاہے وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، چاہے وہ اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل فیض حمید ہوں، یا پھر اس وقت کے ISPR کے ترجمان آصف غفور صاحب ہوں، وہ تمام تر جملے مولانا فضل الرحمان کے ابھی بھی عوام کے کانوں میں گونج رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، اور آج وہ فرما رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ملک کو طاقتور اور توانا بنانا چاہتی ہے، لیکن انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں سامنے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوئے تم دوست اس کے تو پھر دشمن اس کا آسماں کیوں نہ ہو۔ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کسی کے دوست ہو جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب، تو پھر اس سے شاید دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہوگا اس معاملے کو کہ مولانا فضل الرحمان کا کردار کیا رہا ماضی میں، کس طرح کی گھٹیا الزام تراشی وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوج کے جرنیلوں کے اوپر کرتے رہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے کلپس موجود ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، تھوڑی سی ریسرچ کے بعد یہ تمام تر کلپ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ہوں گے، لیکن اس وقت کیونکہ خفیہ ہاتھوں نے، ہینڈلرز نے، سہولت کاروں نے عمران خان کا راستہ روکنا ہے، تو مولانا فضل الرحمان کا بھی استعمال ہو رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں آ گئے ہیں جناب سامنے۔ اور پھر بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بعض لوگوں کی جانب سے اسے ایک آخری کارڈ بھی قرار دیا جا رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن ہم ذرا ہٹ کر بات کر لیتے ہیں۔ ماضی میں کیونکہ نظر آتا رہا کہ ہمیشہ سے مقبول ترین جو سیاستدان تھے پاکستان کے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں بینظیر بھٹو، ان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کیا جاتا رہا، اور جو مذہبی طبقے کو ان کے سامنے کھڑا کیا جاتا رہا، مذہبی طبقے کو استعمال کر کے ان کا ووٹ بینک توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی۔
ہم صرف آپ کے سامنے ایک خبر رکھیں گے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس خبر کا اس ماضی کی خبر کے ساتھ کوئی لنک ہے، لیکن بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا کیا آیا ہے۔ آرمی چیف صاحب کی اہم ترین سٹیٹمنٹ آئی، ریاست کے سوا کسی بھی ادارے، گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ بالکل درست بات، ایسی ہی بات ہے، لیکن سوچا جانا چاہیے کہ اگر یہ معاملے کا اشارہ 9 مئی کی طرف ہے تو اس معاملے کے ابھی تک غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہوئی کہ اس معاملے کے پیچھے آخرکار ہے کون تھا۔ اور آئی ایس پی آر نے یہ بیان جاری کیا جس میں آرمی چیف کے اس بیان کے متعلق پاکستانی عوام کو بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا جناب کہ علماء کرام اور جو مشائخ ہیں انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے، اور متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی انہوں نے جناب مذمت کی ہے۔ اور اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ کسی مذہبی، صوبائی یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے، اور ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کو طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے، انتہا پسند رویے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور پھر علماء مشائخ نے بھی عسکری قیادت کی جو ہے وہ تعریف کی، اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر کے تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ آرمی چیف نے جو ہے وہ زور دیا ہے۔ اور ایک ایسے موقع کے اوپر یہ ملاقات ہو رہی ہے، علماء مشائخ کے اندر طاہر اشرفی صاحب بھی شامل تھے، پہلی سیٹ کے اوپر نظر آئے۔ بہتر فیصلہ پاکستانی عوام کر سکتے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب کی جو ہے وہ ایک ان کی جو ہے وہ ان کے مقام کے حوالے سے ڈیفینیٹلی علماء مشائخ تھے، تو پھر آنا تھا طاہر اشرفی صاحب نے بھی۔ آپ زیادہ بہتر اس معاملے کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے۔ اچھا، اب یہ تھا وہ سارا معاملہ کہ جس معاملے کے اندر ڈھونڈا جا رہا ہے اس بات کا تعلق جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر ماحول ہے سیاسی، عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا ہو، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں ہوں، ان ساری چیزوں کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اسی موقع کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی، میں رپیٹ کر رہا ہوں، ہمیشہ سے انصار عباسی صاحب کی خبر جب میں آپ کے سامنے رکھا کروں تو غور سے اسے دیکھا اور سنا کیجئے کہ وہ خود ساختہ ترجمان ہیں، غیر سرکاری ترجمان ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور موصوف نے آج کیا خبر دی ہے؟ خبر یہ ہے کہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی زیر غور نہیں۔ الیکشن کمیشن بھی یہ بات کر چکا، اس پلیٹ فارم پر ہم بھی یہ بات آپ کے سامنے پہنچا چکے پہلے بھی، اور اب اس خبر کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہی سمجھا جانا چاہیے تاکہ پاکستان تحریک انصاف ذرا ریلیکس ہو جائے، یا پچھلے قدم میں چلی جائے، یا ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن یہ انصار عباسی صاحب کی جو خبر ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ ٹریپ بھی قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کا ایک ماحول پہلے بنایا جا چکا ہے الیکشن کمیشن میں بھی، عدالتوں کے اندر بھی، کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے، یا عمران خان کو مائنس کریں گے، یا بلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اسی خبر کے اندر اہم ترین سروے بھی سامنے آتا ہے۔ یہ حمایتی گروپ ہے، جنگ گروپ، دی نیوز گروپ، اسٹیبلشمنٹ کا، نون لیگ کا، عمران خان مخالف جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان کا، اور یہاں سے سینئر سرکاری ذرائع کے حوالے سے دعویٰ سامنے آتا ہے کہ عمران خان کے تحریک انصاف پر پابندی کا کوئی غور نہیں ہے، عمران خان کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے تحریک انصاف کا۔ اور پھر راجہ ریاض سے بھی، اچھا پہلے وہ مرتضیٰ سولنگی کی تصدیق بتاتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں پابندی لگانے کا، نہ ہی کبھی معاملہ زیر غور آیا۔ پھر راجہ ریاض کا بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی پیشگوئی تبدیل کر دی ہے کہ پی ٹی آئی تو ہوگی اور بلہ بھی ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں صورتحال تبدیل ہوگی، الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی لیکن زیادہ ووٹ نہیں پڑیں گے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہیں ابھی اس کا تجربہ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وقت نہیں ہے۔ اب یہ خبریں کون چلوا رہا ہے؟ یہ خبریں بھی ڈیفینیٹلی خفیہ ہاتھوں کی جانب سے آ رہی ہیں، تاہم پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے تو وہ بہت بڑا سرپرائز دیں گے، اور بلہ بڑا سرپرائز ہوگا، پی ٹی آئی والوں کی رائے ہے۔ اور صرف پارٹی چیئرمین ہی ایسا نہیں سمجھتے، بلکہ پرویز الہی بھی کہہ چکے ہیں بڑی تعداد میں ووٹ پڑیں گے۔ دوسری جانب یہاں پر ایک اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ سجی دکھا کر کھبی مارتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہ انٹیلیجنس ذرائع ڈیفینیٹلی انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی طرف اشارہ کیا، اس کا انکشاف بتایا کہ پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کی باتیں تو کر رہی ہے لیکن یہ سیاسی باتیں ہیں، زمینی حقائق مشتمل ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ دی نیوز کا سروے بھی بتا دیتے ہیں، جو کہ اصل میں اس سروے کو کئی لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سروے بتا رہے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی 41%، نون لیگ 28%، پیپلز پارٹی 4%، ٹی ایل پی 6%۔ سندھ میں پی ٹی آئی 36%، سب سے آگے، پیپلز پارٹی 35%، نون لیگ 3%، ایم کے ایم 2%۔
خیبر پختونخوا 69%، پاکستان تحریک انصاف نون لیگ 12%، پیپلز پارٹی 2%، بلوچستان میں پی ٹی آئی 36%، پیپلز پارٹی 18%، اے این پی 11، نون لیگ 11۔ یعنی پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف حریف سیاسی جماعتوں سے آگے ہے۔ بلوچستان میں دگنا آگے ہے، 18 پیپلز پارٹی، 36 پی ٹی آئی، سندھ میں بھی 1% آگے ہے، 35 پیپلز پارٹی، 36 پاکستان تحریک انصاف، اور پنجاب میں تو نصف کا تقریباً معاملہ ہے۔ کہاں ایک طرف جو ہے وہ 48% اور کہاں 41% اور کہاں 28%، اور کے پی کی تو بات نہ کریں، 70% عمران خان اور تمام سیاسی جماعتیں ملا کر بھی بڑی مشکل سے 30% تک بھی پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یعنی چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی قومی اسمبلی کے علاوہ، مرکز کے علاوہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی اکثریت حاصل کر کے پاکستان تحریک انصاف صرف مرکز نہیں بلکہ چاروں صوبوں کے اندر اس وقت اپنی سادہ اکثریت کے ساتھ سنگل پارٹی کے طور پر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ ہے وہ بڑی خبر کہ جس کی وجہ سے یہ آنیاں جانیاں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔